हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज के प्रोग्राम में हम बहुत कुछ जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेरूत में सैयद अली बाकर आबदी के साथ, जो अल मारिफ यूनिवर्सिटी में अरबी के प्रोफेसर हैं और सीरिया और लेबनान में कई दहाइयों तक, यानी कई दहाइयों से वो वहां पर रह रहे हैं तालीम के सिलसिले में। उसके बाद अब पढ़ाने का सिलसिला है और इस पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब से पहले भी आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनके वीडियोस देखे हैं, काफी पसंद किए आपने। और मीडिया स्टार वर्ल्ड की मुसलसल कोशिश रहती है कि जहां से खबर आ रही है उस जगह या उसके आसपास के इलाके से कोई शख्स मिल जाए जिससे बात करें तो कुछ और गहराई से आप तक मालूमात पहुंचाई जा सके। आज हम आबदी साहब से जो कुछ बात करेंगे, एक तो ये कि ये जो इजराइल ने गाजा पर ताजा हमले शुरू किए हैं वो क्या कुछ है, उस सिलसिले में उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा हमास के लीडर्स की टारगेट किलिंग का सिलसिला भी इजराइल जारी रखे हुए है। उधर इजराइल के अंदर बेचैनी किस किस तरीके से उभर करके सामने आ रही है वो हम समझने की कोशिश करेंगे खुद इजरायली मीडिया और इजराइल के एक्सपर्ट्स के जरिए। और आखिर में बात करेंगे तुर्की में आखिर बेचैनी क्यों है, आखिर क्या अब खुद रजब तैयब अर्दगान किसी नई साजिश का शिकार होने वाले हैं। चूंकि जैसे कहा जाता है ना, इजराइल और अमेरिका के लिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो ये किस किस तरीके से दोस्तों को, दुश्मनों को, सबको एक तरह से अपनी अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। क्या अब अगला नंबर रजब तैयब अर्दगान का है, जिनको अब से पहले वेस्टर्न मीडिया आने वाले खलीफा के तौर पर पेश कर रहा था। आप लोगों ने अर्तगल गाजी सीरियल देख देख करके एक तरह से अपना दिमाग खराब कर लिया, ये समझ लिया कि अब वहां शायद सल्तनत उस्मानिया दोबारा बहाल होगी और उसके पहले खलीफा होंगे रजब तैयब अर्दगान। लेकिन क्या उनका वो सपना पूरा हो पाएगा? क्या आप लोग जो जिस तरह से समझ रहे थे अब तक, क्या वो सही था, गलत था? उस सब पर बात करेंगे। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लेबनान की राजधानी बेरूत में हैं और उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से हालात खुद लेबनान के अंदर और आसपास के मुल्कों में, खासतौर पर मकबूजा फिलिस्तीन जिसे इजराइल कहा जाता है, वहां क्या कुछ है, क्या है अब हालत क्या है। ये जो दूसरी बार एक तरह से जंग शुरू की गई है, हर तरफ से मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, यमन की तरफ से खासतौर से, और इजराइल के गाजा पर जो हमले हैं वो क्या कुछ है, जरा उस सिलसिले में बताइए। शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। काज़मी साहब, आपको और आपके जितने नाजरीन हैं, दर्शकों को हम माह रमज़ान के आखिरी जो मरहला है 10 दिन का, उसकी मुबारकबाद पेश करते हुए, इसलिए कि इस मरहले को रिवायत व हदीस में कहा गया है कि ये आखिरी 10 दिन इंसानों के लिए जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने के दिन हैं, अल्लाह की इबादत के लिए, गरीबों की मदद के लिए। और इंसान जब रोज़े में होता है तो बहरहाल गरीब भूखे प्यासे लोगों की भूख का एहसास पैदा हो तो कम से कम वो अपने आसपास पड़ोस, रिश्तेदार, दीगर लोगों की भी आमतौर पे उनकी मदद के लिए निकल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो अभी जो हालात बहुत ही चारों तरफ से जबहात जिसको कहें ना, महाज खुलते जा रहे हैं, जिस तरह से भी आपने बयान किया है और बताया है कि इसका दोबारा नेतन्याहू का जंग शुरू करना एक बड़ा मुअम्मा है, जिसको आम तौर पर यानी मीडिया जो है ना, ये चाहे जो है अपना बिल्कुल गोदी मीडिया भी उसको बता नहीं रहा है कि अंदर मामले क्या चल रहे हैं। मैं सबसे पहले इसको बता दूं कि 4 दिन पहले जो एक हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ है। सहरी का वक्त था, आधी रात के बाद सहरी के वक्त तकरीबन लोग जो है सहरी के लिए उठ रहे थे, कुछ लोग सहरी का बंदोबस्त कर रहे थे, जबकि ना वहाँ पे सहरी खाने के लिए कोई माकूल इंतज़ाम है गजा में, और ना ही इफ्तारी का कोई माकूल इंतज़ाम है। यानी इस हालत में, और सर्दी तो सर्दी, उन्होंने आसमान को अपना जो है क्या है ये बना रखा है, समझ लीजिएगा कंबल समझ लें ओढ़ने के लिए, और ज़मीन को जो है कि अपना बिस्तर बना रखा है।
باوجود اس کے ان کے اوپر حملے، سحری کے وقت حملہ ہوتا ہے، بڑا زبردست حملہ، جس میں 600 لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور 1500 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 600 جو شہید ہوئے ہیں ان میں 200 تو بچے ہیں۔ میں یہاں پہ رک کر، چلے پورے عالم انسانیت کی تو بات ہے ہی ہے، میں عالم اسلام پہ یہ جو 2 ملیارڈ یعنی 2 ارب مسلمانوں کی امت جس کو کہا جائے، یہ کہاں ہے؟ کہاں غیرت چلی گئی ان کی؟ غیرت مر چکی۔ یعنی اتنا تک بھی نہیں ہے کہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ کان پہ جوں تک بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ 200 بچے ایک حملے میں، روزے کی حالت میں، ماہ رمضان میں سحری کے لیے اٹھے ہیں، اور سحری کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ آپ ہی جانتے چاروں طرف سے جو ہے ناکہ بندی ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچ رہی ہیں، نہ دوائیں پہنچ رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اور اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پہ پوری طرح سے اترا ہوا ہے۔ ایسے ہے کہ امریکہ نے اس کو گرین چٹ دے دیا کہ تم جو چاہے کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابھی پرسوں جو ہے کیا ہے، امریکن جو ہے نا فارن پالیسی کی جو ذمہ دار ہیں، اس کا بھی بیان آتا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت میں سب کچھ کرنے تیار ہیں، ہم اسرائیل کو نقصان ہونے نہیں دیں گے، اسرائیل کو مٹنے نہیں دیں گے، بلکہ اس کے خلاف جتنی بھی تحریک مزاحمت ہیں ان کو جو ہے کہ ہم کچلنے کے لیے اسلحہ بھی دیں گے، اور انٹرنیشنل جہاں پہ بھی جو میٹنگز یا کانفرنسز ہوں گی اس میں بھی ہم اس کی حمایت کریں گے، اور پوری کی پوری طرح سے کھڑا ہوا ہے حمایت کرنے کے لیے۔ اب میں یہاں 2 ارب مسلمان دنیا بھر میں، اللہ اکبر، یا 57 ملک اسلامی، یا کسی کو کبھی یہ بھی کبھی سوچا ان میں سے کسی نے کہ بھائی یہ جو کیا ہے 15 مہینے 16واں مہینہ چل رہا ہے، طوفان الاقصی کو شروع ہوئے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، وہ بھی تو ایک مسلمان ہے، کم از کم ہم آواز تو بلند کریں، ہم کچھ بولیں تو صحیح، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے تو بول سکتے ہو، وہ بھی تک نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے کہ سانپ نے سونگھ لیا ہے۔ اور یہ 200 بچوں کی شہادت کے بعد تو غیرت مر چکی ہے، یہ وہ مردہ ہیں کہ جو زمین پہ چل رہے ہیں۔ اگر ان میں زندگی ہوتی، غیرت ہوتی، تو کم از کم بولتے تو صحیح۔ اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، غلام ہو سامراجی طاقتوں کے، تو کم از کم بول تو سکتے ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ جب ایک ساتھ 57 ممالک کی آواز بلند ہوگی کاظمی صاحب، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یقینی طور جب ایک ملک یمن، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت جس کو دنیا سپر پاور کہتی ہے، اس کے جو ہے کہ فولاد کے چنے چبوا دیے ہیں ایک ملک نے۔ اور عام طور پہ اگر دیکھیں ایکسس آف ریزسٹنس اور ریزسٹنس گروپ کسے، تو 2-3 ملک ہی لے سکتے ہیں، ایران، یمن، عراق کے اپنی صورت حالات کے لے لیجئے گا، باقی کون ہے؟ تو صرف یمن کی ایک طاقت، اور خدا اللہ عز و جل حفاظت فرمائے سید عبد الملک حوثی بدر الدین حوثی صاحب کو، کہ جو وہاں کے لیڈر، اور جنہوں نے صاف صاف اعلان کیا، اور ان کا اعلان کرنا صرف زبانی بات نہیں تھی بلکہ انہوں نے عملی طور پہ عمل کر کے دکھایا، اور مسلسل دکھا رہے ہیں۔ تو ایک ملک جب اتنا کر سکتا ہے تو 57 ممالک کہاں گئے ہیں؟ کہاں گئی غیرت؟ کہاں گئی ان کی انسانیت؟ کبھی کچھ بول تو سکتے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے واقعاً کہ کوئی نہ رہا۔ میں آپ کو بیچ میں روک کر کے کہوں، دیکھیے ان 57 ملکوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، 56 ملکوں کا ایران کے علاوہ، تو وہ نظر آتے ہیں۔ حوثیوں کے ذریعے راستہ روکا گیا سمندر کا، تو یو اے ای، سعودی عرب، جارڈن، انہوں نے زمینی راستہ مہیا کر دیا اسرائیل کے لیے۔ ادھر ترکی سے مسلسل سامان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ملک ان کی نہ صرف غلامی کر رہے ہیں بلکہ ان کے ظلم میں ساتھ ہیں، اور ان راستوں سے نہ صرف کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں بلکہ ہتھیار بھی جاتے ہیں، اور جن کا استعمال خود فلسطینیوں کے قتل کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں اب کافی حد تک کھل کر کے آ گئیں۔ دنیا میں اصل میں عام طور پر بڑی غلطی یہ کرتے ہیں عام مسلمان، جب کسی کا مسلمان جیسا نام سنتے ہیں تو اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی ہمدردی کرے گا، جبکہ وہ اندر سے یہودی ہے۔ اور یہ کہانی آج کی نہیں ہے، اسلام کے شروع کے دور سے بھی جب اسلام کی بڑھتی طاقت دیکھی گئی تو حکومتوں پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا،
یہودی رہے اور اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں, صرف گھڑی آگے بڑھی ہے اور کیریکٹرز وہی ہیں, مجھے تو کم از کم ایسا لگتا ہے. بالکل وہی آپ ہی کی بات کو میں کی تائید کرتے ہوئے, پرسوں یمن کا بالسٹک میزائل اسرائیل پہ جا رہا تھا, سعودیہ نے اس کو روکا. دیکھیں اب یہاں سے سعودیہ نے 1 بلین امریکہ کو دینے کے لیے منظوری کی. اب فوراً دیکھیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ مسابقت, یا کیا کہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے ان کی مدد کے لیے. امارات نے کہا کہ 1.5 ہم خرچ کریں گے, ہم دیں گے امریکہ کو. اب یہ بلین نہیں ہے سر, ٹریلین ہے. یہ ٹریلین میں کہہ رہا ہوں, ٹریلین کی بات ہے, ٹریلین کی. سعودیہ سے 1 ٹریلین کی بات, تو امارات جو ہے نا باقاعدہ کمپٹیشن کے ساتھ کہتا ہے 1.5 ٹریلین ہم دیں گے. اس کے لیے تاکہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو سکے, تاکہ لبنانیوں کا قتل عام ہو سکے, اور یمن کے نہتے لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, عام پبلک پہ جو بمباری ہو رہی ہے وہ ہو سکے. یہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں ایک ایسی رپورٹ بھی آئی ہے خود اسرائیلی امریکی میڈیا میں کہ خود جیرڈ کشنر کی کمپنی ہے جو ڈیفنس کا سامان بناتی ہے, ہتھیار بناتی ہے, اس میں انویسٹمنٹ UAE کا, سعودی عرب کا باقاعدہ انویسٹمنٹ ہے ان ہتھیاروں کے بنانے میں جو غزہ میں جو فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. یہ رپورٹیں بھی کنفرم ہو کے کمپنیوں کے ناموں کے ساتھ, اور کتنا اماؤنٹ کس نے لگایا یہ بھی سامنے آ چکا. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی تو یہ سلسلے ان کے بالکل جاری ہیں, اور انہیں اتنا بھی نہیں ہے. اب پھر پرسوں اور کل رات میں مسلسل, یا جو یہ کیا ہے افطاری کے وقت حملے کرتا ہے یہ خبیث, یا پھر سحری کے وقت, اور باقی دن میں رات میں کبھی بھی کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور اسی نے جو ہے کیا پرسوں, کل اور پرسوں 2 دن جو ہے کیا لبنان پہ حملے شروع کر دیے. ساؤتھ لبنان پہ حملے کیا, اور جو ہے کیا نارتھ لبنان پہ حملے کیا. ہاں بیروت تک نہیں پہنچا, داہیہ تک نہیں پہنچا, لیکن جو ہے کیا ساؤتھ کے جو ہے کیا علاقوں پہ, اور اس کے ساتھ نارتھ کے علاقوں پہ. اور سیریا کا تو حال ہی نہ پوچھئے گا, بالکل سے جو ہے کیا ہے وہ جہاں چاہے, جب چاہے, جس وقت چاہے, جدھر چاہے حملہ کرتا جائے. ہاں اب ان کو جو ہے کیا کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو حکومت نہیں آئی ہے یا بنی ہے, جو کچھ ہونے والا ہے وہ اپنے ہی پہ لگے ہیں. ان کو وقت نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف بول سکیں. ہاں ان کے پاس پورا اسلحہ ہے, سمندری علاقہ سیریا کا, لتاکیہ, ترتوس, بانیاس, جبلہ, یہاں کے رہنے والے اقلیت میں علوی, کرسچن یا شیعوں کو قتل کرنے پہ پورا اسلحہ ہے, پوری فوج ہے, پورے لوگ ہیں, لیکن اسرائیل کے خلاف بولنے تک کو نہیں ہے. اب 7 کلومیٹر پہ آ کے رہ گیا کاظمی صاحب. ڈماسکس سٹی سے صرف 7 کلومیٹر کی دوری پہ ہے اسرائیل, تو سیریا پہ. جی اور مسلسل وہ حملے کرتا جا رہا ہے. 7 کلومیٹر تو بہت چھوٹی دوری ہوتی ہے. پیدل بھی آدمی چلے تو 10-15 منٹ میں پہنچ جائے گا, پیدل بھی اگر آدمی چلے گا. اتنی دوری پر اسرائیلی فوجیں دمشق کے بالکل کنارے پر پہنچ چکی ہیں. وہ کبھی بھی دمشق تک پہنچ سکتے ہیں, اور اسرائیل کے اندر اس قسم کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں کہ ہمیں پورے سیریا پر ہی قبضہ کر لینا چاہیے. کیا ضرورت ہے, ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں. جی آپ اپنی بات آگے بڑھیں. اب اس میں سے چلتے ہیں کہ یہ جو حملہ دوبارہ اسرائیل نے شروع کیا, نتنیاہو نے بالخصوص, اس کے پیچھے جو ہے کیا کچھ ریزن ہے, کیا اسباب ہے. تو اسرائیلی میڈیا جو ہے کیا باقاعدہ طور پہ اس چیز کو واللہ عبری نیوز پیپر اپنی جو ہے کیا ہے کے مطابق اس نے لکھتا ہے کہ نتنیاہو کے خلاف جو سب سے بڑا جلوس نکلا ہے شاباک کے انچارج کو اس نے ہٹانے کے بعد, جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, میں ہٹنے والا نہیں ہوں, تم لاکھ میرے اوپر پریشر ڈالو, میں ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ کیوں نہیں ہٹانے کا ہے؟ اس لیے کہ اس کے جو تقریباً 8 سے 10 جو مقدمے چل رہے ہیں نا کورٹ میں, ان میں سے شاباک تقریباً 6 مقدموں کے عینی گواہ ہے. اگر یہ ہٹ جائے گا نا تو سمجھ لیجیے گا کہ 6 مقدمے سے یہ تو ایسے ہی جیت گیا نتنیاہو. یہ ہے اصل مقصد. اسی لیے جو ہے کیا ہے بن تمیر کو جو ہے کیا وہ واپس پلٹ کے آ گئے حکومت میں جب اس نے حملہ کیا حفظہ پہ. تو یہ بہت بڑا متشدد قسم کا جو ہے کیا ہے یہ, اور یہ تو کہتا ہے کہ جنگ کر کے پوروں کو ختم کر دو. اب یہاں پہ جو ہے نا اسرائیلی چینل 12
میں ایک جو جرنلسٹ جن کا نام جو ہے کیا ہے اعتماد بعیلان نے ان حقائق کو باقاعدہ طور پہ سامنے رکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس پوری طرح سے یرغمالیوں کی واپسی اور رہائی کے لیے تیار. ابھی تک انہوں نے جب سے سیز فیئر ہوئی ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، حماس کی طرف سے یا ریزسٹنس گروپس یعنی جہاد اسلامی اور حماس اور باقی کی طرف سے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اور جب انہوں نے جو بھی کہا، جس مرحلے پہ انہوں نے ان کو آزاد کیا، ان کو رہا کیا اور اپنے لوگوں کو جو کیا نام ہے اسرائیلی جیلوں سے رہا کروایا اور باقی چیزیں. اور مین چیزیں جو ان کو اسرائیل کو کرنی تھی اس نے کیا نہیں. اب جو ہے کیا ہے بعیلان کے مطابق وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نتنیاہو کو ڈر یہ ہے کہ اب یہ جو باقی جو بچے ہیں اسرائیلی یرغمال 40-45 کے قریب تقریباً، اگر ان کی پوری طرح سے واپسی ہو گئی تو اس کے مقابلے میں جتنے فلسطینی ہیں ان کو رہا کرنا ہی ہے. تو گویا بات یہ ہوگی کہ پھر دوبارہ جنگ کے لیے نہ ملٹری فورس تیار ہوگی، نہ ہی جو ہے کیا ہے انٹیلیجنس کوئی تیار ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پورے کے پورے سپریم ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک باقاعدہ طور پہ ہو جائے گا نتنیاہو کے لیے، آئیے صاحب اب آپ تشریف لائیے، آپ ہمارے مہمان ہوں گے، پھر ہم آپ کے اوپر جتنی بھی مقدمات دائر ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہم حساب لیں گے. اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طریقے سے ان کا ان کی جو فائل ہے کورٹ میں وہ کھلے. اس کو بند رکھنے کے لیے اس نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. اب اسے اسرائیلی یرغمال 40 یا 45 جو باقی بچے ہیں، نہ ان کی زندگی سے مطلب ہے، زندہ بچیں، مار دیے جائیں، قتل ہو جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں، کوئی مطلب نہیں ہے. تبھی تو اس کے گھر کے سامنے قدس میں بمسلسل طور پہ جلوس اور جلسے نکل رہے ہیں ان لوگوں کے جو ان کے فیملی والے ہیں. اس کے علاوہ بھی ابھی پرسوں کی خبر یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور راستے کو روک دیا تاکہ جب تک تم اس کو واپس بلانے جو بچے ہوئے ہیں ان کو زندہ اور سلامت واپس لے کے آؤ، ہم لاشیں دیکھنا نہیں چاہتے. تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کیا ہوگا، ایک تو بن غفیر جو چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس پلٹیں گے، ان کے ساتھ جو ہے نا پارلیمنٹ میں اکثریت ممبر ان کے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ گرے گی نہیں، یعنی 1-2 سال کا ٹائم اور مل جائے گا ان کو تاکہ آگے چل سکے. ہاں، اور جو ہے کورٹ کے معاملے سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے گی. میں آگے بات بڑھنے سے پہلے میں اپنے درشکوں کو تھوڑا سا بیچ میں کلیریفائی کر دوں. عربی زبان میں شابات کہا جاتا ہے شن بیٹ، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہاں کی خفیہ ایجنسی کو، جس کے سربراہ رونن بار کو ہٹانے کے لیے کیبنٹ نے باقاعدہ انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. اور قدس، جیسے آپ نے کہا عابدی صاحب نے، یہ القدس عربی زبان میں جیروسلم شہر کو کہا جاتا ہے. جیروسلم جو اسرائیلی کہتے ہیں ہیبرو، اور عرب جو فلسطینی کہتے ہیں اس کو القدس کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مسجد الاقصی موجود ہے اور دوسرے مذہبی مقامات موجود ہیں. جی آپ آگے بتائیے کہ آگے کیا کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل کے اندر کیا کچھ اور کیا چرچا ہے. اب یہ داخلی جو معاملات چل رہے ہیں اس میں، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو بھی لگا دے. ہم تو ملک تو کہتے نہیں ہیں، وہ تو جو ہے کیا ہے سمجھیں کہ لایا گیا بسایا گیا ہے، ہم مقبوضہ فلسطینی ہے، تو اس پہ جو ہے کیا باقی رہنے کے لیے چاہے وہ لوگ مر بھی جائیں نئے رغمال تو اس سے کوئی مطلب نہیں. لیکن جھوٹ بار بار مسلسل کہہ رہا ہے بعیلان، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تم جھوٹ بولنا بند کرو، پبلک کے سامنے جھوٹ بولنا بند کرو. تمہارا جھوٹ بالکل جو ہے کہ روز روشن کی طرح سے پبلک کو، اسرائیلی پبلک کو سامنے آ چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے کہ بولتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، جھوٹ نہ بولو. تمہیں ان یرغمالیوں کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں ملک کی سالمیت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس سے آگے جھوٹ کے سلسلے میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو رونن بار کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا اس میں ایک بات اور سامنے آئی ہے، اس کو قطر گیٹ کہا جا رہا ہے. یعنی اسرائیل اور حماس کے بیچ میں جنگ بندی کا فیصلہ کرانے کے پیچھے قطر نے کچھ رشوت، کچھ گھوس اسرائیلی پرائم منسٹر آفس میں کچھ لوگوں تک پہنچائی، یعنی پیسہ دیا. اب وہ اس کی بھی جانچ ہو رہی تھی،
ظاہر ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر آفس کے کچھ لوگ اگر پیسہ لے رہے تھے تو اس میں پرائم منسٹر بظاہر بالکل انوالو نظر آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ایک بچولیا ملک جو اکثر کبھی وہ فلسطینیوں کے حق کی بات کرتا ہے، کبھی وہ اسرائیل کے اشاروں پر وہ خاموش بھی رہتا ہے، امریکہ کے کہنے پر بھی غلامی بھی کرتا ہے قطر، اور وہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس میں رشوت کے طور پر پیسہ بھی دیتا ہے. یعنی اتنا کرپشن خود پرائم منسٹر کے آفس میں ہے، یہ بات بھی سامنے آئی اور اس کی جانچ ہوگی تو وہ اور زیادہ ننگے ہوں گے. یہ ہے ان کی حقیقت. یعنی وہ جو اسرائیل سے پیار، وی آر دا چوزن پیپل، ہم بالکل خاص لوگ ہیں اللہ کی طرف سے، وہ سب ڈھکوسلا نظر آتا ہے. کرپشن اور پیسہ کمانے کا سلسلہ جس پہ اگر پردہ اٹھ جائے تو انہیں اور بے چینی بڑھے گی. یہ بھی ایک پہلو ہے. جی آپ اپنی بات آگے کریں. تو اسی کو جو ہے کیا ہے، ہر آرٹسٹ جو ہے نا نیوز پیپر اسرائیل کا عبری زبان میں جو ہے، اس نے فرنٹ پیج پہ ویٹکوف جو امریکہ کی طرف سے نمائندہ مشرق وسطیٰ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس نے جو چند شرطیں پیش کی تھی حماس کے لیے کہ بھائی ان شرطوں پہ تم ان کو رہا کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائی جو سب سے پہلا سیز فیئر ہوئی ہے، جن شروط پہ ہوئی ہے ان شرطوں پہ آج تک ہم نے کوئی بھی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی. جب جس کو ہمیں کیا نام رہا کرنا تھا رہا کیا، اور اس کے مقابلے میں اسرائیل نے اپنی طرف سے جو ہے کیا خلاف ورزی کی ہے، کئی بار خلاف ورزی کی، ایک بار نہیں ہے، اور مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بغیر کچھ دیے ہوئے باقی یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا جائے. آزاد کرانے کے بعد پھر جو ہے کیا ہے تابر توڑ حملہ کر کے پورے غزہ کو تہس نہس، یعنی اوپر کا تو اب کوئی مسئلہ یعنی غزہ کا رہا ہی نہیں ہے. بلڈنگیں ختم ہو چکی ہیں، ہاسپٹل ختم ہو چکے ہیں، اسکول ختم ہو چکے ہیں. اب جو کچھ ہے کہہ رہے ہیں کہ سرنگوں کو ختم کرو اب. جی ہاں یہ ہے، پہلے کیا ہے ان کو آزاد کرا کے. تو جب یہ چیز مانی نہیں حماس نے، تو اس سے جو ہے کہ ہارٹسٹ نے فرنٹ پیج پہ لکھا ہے کہ اس کی جب بات نہیں مانی گئی، حماس نے نہیں مانی، تو نتنیاہو کی گھٹیا حرکت، گھٹیا ہمارے اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے نا تو گھٹیا، اس کی گھٹیا حرکت یہ تھی کہ اس نے دوبارہ حملہ کر دیا. جبکہ تمہیں حملہ کرنا نہیں ہے، یہ بات چیز سے حملہ کیا مسئلہ حل ہونا ہے. جب سیز فیئر ہوئی ہے نا تو شرطوں پہ ہوئی ہے، تو اس شرطوں کی خلاف ورزی تم نے کی ہے، اسرائیل نے کی ہے. تو اب تمہیں پلٹ کے آنا ہے، نہ کہ جو ہے کیا ہے جہاد اپنا حماس اور جہاد اسلامی یہ جو ہے کیا ہے اپنا رجسٹر گروپ کو پلٹ کے جانا ہے. یہ سب چیزیں سامنے آ رہی. اب اندر کے جو معاملات ہیں بڑے خطرناک چل رہے ہیں. اب دیکھیں حریدیم، یہ وہ گروہ ہے جس کو بڑے متدین یہودی مانے جاتے ہیں. یہ لوگ کبھی فوج میں جاتے نہیں ہیں. اگر ان کو ضرورت پڑی ملک بھی تباہ ہو جائے نا تب بھی یہ فوج میں داخل نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ مسئلہ چلا کورٹ کے درمیان اور حکومت کے. اب جو ہے کیا کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اب انہیں بھی داخل ہونا ہے، اس لیے کہ اب حالت اسرائیل کی بہت خراب ہو چکی ہے. جو لوگ 15 مہینے سے محاذ پہ رہے ہیں، چاہے لبنان کا محاذ ہو یا غزہ فلسطین کے محاذ پہ رہے ہیں، ان کی حالت سائیکالوجی طور پہ بہت خراب ہو چکی ہے. ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں جن کا نفسیاتی علاج چل رہا ہے. تو اب اس حالت میں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو بھی لیا جائے. اب ادھر سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کہ یہ لوگ نہیں آئیں گے. ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر ملک بھی ختم ہو جائے نا، ہمیں دوسری جگہ بھی چلا جانا پڑے جہاں سے آئے ہیں تو ہمیں منظور ہے، لیکن ہم فوج میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جو لوگ یہودی زائنسٹ، شدت پسند زائنسٹ اور اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، ان کے اپنے اسکول مدرسے سمجھ لیجئے سادہ زبان میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو چونکہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے ہم جنگ اس میں فوج میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن اب جب فوج ہی نہ رہی، جب فوج کم ہو گئی، جب فوج تھک چکی، زخمی ہو چکی، مارے جا چکے، تو اب اسرائیل کو کون بچائے؟ تو ان کو بھی فوج میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے وہ فرار ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم چاہے ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں لیکن ہم فوج میں شامل نہیں ہوں گے. اس سے پہلے تو اس حد تک بھی بیان آیا تھا کہ ہم جیل جانا پسند کریں گے، ہم جیل اس میں فوج میں جانا پسند نہیں کریں گے. اچھا ہمارے پاس وقت اب بہت کم رہ گیا ہے عابدی صاحب، ترکی کے حالات پہ کچھ بات ہو جائے. ترکی چونکہ آپ کے پڑوس میں ہی ہے اور وہاں جس طرح سے پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں
5 دن ہو چکے روزانہ رات میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو میں نے سب سے تازہ ویڈیو دیکھی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ترکی کے لوگ ہیں جو رجب طیب اردغان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا کچھ ہے وہ؟ دیکھیں، ترکی کا معاملہ جو ہے نا، یہ سب سے پہلے جو سلسلہ کا تھوڑا سا جو ہے کہ آپ درشکوں کو بتا دیں کہ دیکھیں، انہوں نے بہت پہلے سے سیریل سسٹم شروع کیا. ارطغرل غازی، اور اس سے پہلے جو ہے کیا علمدار، اس سے پہلے دیگر تمام چیزیں. یہ جو سیریل سسٹم میں ہوتا کیا ہے کاظمی صاحب، میڈیا ایک بہت بڑی چیز، بالخصوص یہ سیریل قسم کی چیزیں. ایک تو اس میں یعنی اوریانیت کے ساتھ جو کچھ بھی چل رہا ہو تو چھوڑیں، اس کی بات تو کرنی نہیں ہے ہمیں، لیکن جو لوگوں کے ذہن کو آمادہ کرنا، یہ آمادگی چل رہی تھی اور باقاعدہ طور پہ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کارروائی تھی، میں اس سے پہلے جو اسلامی پارٹی تھی جس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ یا فاؤنڈر چیئرمین تھے مرحوم نجم الدین اربکان، ایک بہت بڑی پرسنالٹی وہاں کی تھی، اللہ عز و جل ان کو غریق رحمت کرے، انتقال کر گئے. یہ اساسی، ان کے نیچے رجب طیب اردغان، اوغلو، یہ ان کی یہاں پہ 2 ٹیمیں تھیں. انہوں نے انتقال سے پہلے بات واضح کر کے بتایا کہ دیکھو، انہوں نے 3 لوگوں کا باقاعدہ نام لے کے اپنے پارٹی کے جتنے بھی کارکنان اور ممبران ہیں ان کے سامنے کہا، ان 3 لوگوں سے بچو. کیوں؟ کہ یہ نام اسلام کا لے کر سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلا نام اردغان کا آیا، پھر اوغلو کا آیا، اور پھر تیسرے کا نام آیا تھا، جس میں اربکان مرحوم نے باقاعدہ بتایا کہ کیا کچھ ہے. یہ جو ہے کیا دکھانا کچھ اور ہوتا ہے. یعنی یہ ہے سلسلہ کہ جیسے جنگ صفین میں عمر بن العاص نے قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کیا. کب؟ جب دیکھا کہ علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج جو ہے غالب ہوتی جا رہی ہے، اور جناب مالک اشتر بالکل جو ہے کیا ہے معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی اگر تھوڑا سا فاصلہ ہوتا اور امام کی طرف سے جو مندوب آیا تھا، یعنی امام کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا جناب مالک کو بلانے کے لیے، تو سمجھیے گا کہ جو ہے کیا شر کا جو ہے کیا سر مالک کے ہاتھ میں ہوتا. لیکن کیا ہے بہرحال، تو یہ جو کیا گیا تھا، کیوں لوگ جو ہے بہک جائیں، لوگ بہک گئے. مولا علی کی جو فوج میں تھے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے قرآن کے خلاف، جبکہ مولا کہہ رہے تھے کہ میں قرآن ناطق ہوں. یہ جو قرآن نیزے پہ بلند کیے جا رہے ہیں، ان کو قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر قرآن سے مطلب ہوتا تو یہ بیعت کرتے، جنگ نہ کھڑی کرتے. اس لیے کہ جنگ جمل انہوں نے کھڑا کی، پھر اس کے بعد ابھی جنگ صفین کھڑی کی ہے، تو ان کو قرآن سے اللہ سے مطلب نہیں ہے، یہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے اللہ کل. تو اس طرح کے سلسلے چلتے رہے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ سلسلہ ہے. اب یہاں پہ رکے ہے کہ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے بہت کر لیا، سیریا کے حوالے سے، لیبیا کے حوالے سے، سوڈان کے حوالے سے، صومال کے حوالے سے، اور لبنان کے حوالے سے بھی. بہت ساری کنٹریز میں جہاں جہاں یہ اندر جا سکتے تھے، مصر میں بھی کیا. یعنی اپنے آپ کو گویا کہ سمجھیں کہ سلطنت عثمانی کے نمائندے یا خلیفہ ہی سمجھ لیں، یہ سوچ کر ہر جگہ انہوں نے اپنی ٹانگ اڑائی ہے. کاش کے ٹانگ اڑانے میں کسی جگہ پہ فائدہ ہو جاتا تو چلو کہا جا سکتا تھا کہ بھائی چلو ہوا، کہیں بھی نہیں. ہر جگہ جہاں بھی ٹانگ اڑائی گئی ہے نا، وہاں پہ وہاں کی عوام کی تباہی، ملک کی تباہی کے لیے ہوا ہے. اور میں رک کر کے کہنا سمجھنا چاہ رہا ہوں، ترکی نے امریکی سی آئی اے پلان کو لاگو کرنے کے لیے لیبیا کی تباہی میں کام کیا، اور مصر میں کام کیا، صومالیہ میں کام کیا. مختلف ملکوں میں ایک طرح سے سی آئی اے کے پلان پر عمل کرانے کا راستہ انہوں نے ہموار کیا. نہ صرف ہموار کیا بلکہ اس پر عمل کیا. تو یہ امریکی پلان کو مسلم ملکوں میں تباہی کی شکل میں لانے کا ایک بڑا پروگرام چلانے میں رجب طیب اردغان کا ہاتھ ہے. کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، باقاعدہ طور پہ. اس لیے کہ ورنہ اگر اس واقعہ کچھ ہوتا تو پورے 16 مہینے ہو چکے ہیں کاظمی صاحب. 16 مہینوں میں جو بھی یہ جو ہے کیا بھانسڑ دیتی جا رہا ہے جہاں جہاں بھی فلسطین کی حمایت میں، ابھی تک بھی اسرائیل کے ساتھ بزنس جو ہے اس کا رکا نہیں ہے.
बिजनेस अभी तक भी नहीं रुका है। हम समझ रहे थे खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने की चीजों के अलावा असलहा और फौजियों के लिए जो खास किस्म के जो कोट बनते हैं ना सर्दियों में बिलखुसूस, वो जो है क्या है टर्की में तैयार होते हैं। वो जो फैक्ट्री दोनों इसराइल और टर्की की मिली जुली बनी है वो, तो वहां से सब कुछ तैयार होके वो चीजें हर चीज जा रही है। लेकिन जो इनके भाषण रुक नहीं रहे हैं, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, वो कर देंगे, अभी ये होगा वो होगा। लेकिन हुआ क्या अभी तक? 16 महीने हो गए, अभी तक हुआ क्या है? और बिलखुसूस कल परसों के जो हमले में जिसमें 600 शहीद हुए हैं, 200 बच्चे सिर्फ शहीद हुए हैं ना, तब भी कुछ नहीं बोला गया है। अभी इसमें क्या है? अब देखिए इनका चल रहा है ये जो शुरू हुआ है इस्तांबुल के मेयर साहब को हटाने का, और उनके ऊपर कुछ तोहमतें जो कुछ भी थी कि भाई आप आइए, कोर्ट का मामला सिलसिला चला। सिर्फ अभी इस्तांबुली के नहीं है, ये क्या है, ये के बाद दीगर सिलसिला शुरू होना था। ये इस्तांबुल के बाद अनकरा, अनकरा के बाद इजमीर, इजमीर के बाद जो है क्या है ये अंतालिया, ये सबों पे आना था। अगर कोई मामला, अगर जलसा जुलूस ना होता हिमायत में, तो बाकायदा तौर पे सिलसिले शुरू होते थे इनके। तो वहीं पे जो है क्या लोग पहले शुरू में तो उनके चाहने वाले या अपोजिशन लोग चले। अब तो मामला वहां ये हो गया है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तक अब दाखिल हो चुके हैं इसके इस्तांबुल के मेयर इमाम साहब की हिमायत में। अब उनको जो है क्या है बाकायदा तौर पे कोर्ट से उनके खिलाफ हुक्म सादिर हुआ है और उनको जेल भेज दिया गया, और उनको मेयर का जो ये था वो भी छीन लिया गया। अब जो है क्या जोरों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, कहाँ पे? पूरे तुर्किया में। अभी तो सिर्फ बहुत सारे सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बात थी, अब तो छोटे छोटे शहरों तक भी आ गई है। मीडिया का ये हो चुका है कि मीडिया से कोई भी चीज जो है क्या वहां जो है बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस बाकायदा तौर पे जो है क्या है पानी के जरिए से, और जो है क्या है प्लास्टिक जो गोलियां होती हैं उसके जरिए से, और हर तरीके से, बल्कि यहां तक दिखाया गया है कि पुलिस के जो कुत्ते हैं ना वो तक लोगों पे छोड़े गए हैं। वो बाकायदा जो कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, अब कुत्तों से कटवाया जा रहा है, क्यों? ताकि ये बाकी रह जाएं। और कल वो बयान देते हैं कि ये जो कुछ भी शरारत थी, फलां थी, जो कुछ भी था, अब वो खत्म हो चुका है। अब जो है क्या पूरा मुल्क सही तरीके से रहेगा, और इकोनॉमिक तौर पे बहुत हालत खराब है। अब मामला ये है कि यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आया जिन मुल्कों ने 2017 में इनकी मदद की थी, इनकी कुर्सी बचाने के लिए, इनकी हुकूमत बचाने के लिए, आया वो ममालिक इस बार मदद करेंगे? ये मदद नहीं करेंगे। अब मसला है वही, उसमें कौन कौन मुल्क थे? जी, उसमें सबसे बिल्कुल फ्रंट पे जो है क्या है रशिया और ईरान। रशिया और ईरान ने 2017 में जो इनके खिलाफ इनकलाब बर्पा हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और खुसूसी तौर पे ईरानी इंटेलिजेंस ने पूरी तरह से हिमायत की रजब तैयब अर्दोगान की, और एक एक चीज खबर पहुंचाते रहे, वो बाकी रह गए कुर्सी पे। अब जिसने भी इनकी मदद की है उसके खिलाफ इन्होंने बाकायदा तौर पे आस्तीन उल्टी, और जिसने इनकी मदद की और इनको अपना भाई या अपना दोस्त समझा, उसके खिलाफ इन्होंने आस्तीन उल्टी। सबसे पहले तो सीरिया को ले लीजिएगा। बशार के आने के बाद, उससे पहले हाफिज असद के जमाने में ताल्लुकात नहीं थे इतने, मामूली नॉर्मल थे। और उसके बाद जो है क्या किया कि चलो हम तुम्हारे ताल्लुकात, इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाते हैं। उससे ये हुआ कि सीरियन जो छोटी छोटी जो कारखाने थे घरों में, वो कारखाने बंद हो गए। क्यों? कि टर्की से चीजें आने लगी, कहां? सीरिया, और सस्ते में आने लगी। तो अब यहां से जो बन रही थी वो महंगी पड़ रही थी, तो कौन बनाएगा? तो इसमें तकरीबन 30 से 35% लोग जो छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए, फिर भी इन्होंने परवाह नहीं की, कहा कि भाई ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, चलो हम इसके साथ ताल्लुकात रखते हैं और वहां से बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं, हम अपनी पब्लिक का नुकसान भी बर्दाश्त कर लेंगे इनके ताल्लुकात के लिए। तो इन्होंने क्या किया? वो खंजर भोंका है पीठ पे। वही हाल उन दो मुल्कों के खिलाफ किया, रशिया और ईरान के खिलाफ। तो अब क्या ये लोग मदद करेंगे या इसके अलावा दूसरे ममालिक? ये मुझे लगता नहीं कोई मदद करेगा। क्यों? अच्छा, एक चीज जो मैं समझना चाहता हूं, मैंने बीच में रोका आपको, ये जो तुर्की में जो इस्तांबुल के मेयर हैं या दूसरे और लोग हैं जो खिलाफ हैं रजब तैयब अर्दोगान के, क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका जैसी ताकतें ही खुद अपने ही दोस्तों को जो
حکومت سے ہٹانا اور لانا ہٹانا کرتی ہیں جیسے مختلف ملکوں میں، کیا یہ اسی کا حصہ ہے یا واقعاً ترکی کے اندر اردغان کے خلاف شدید مخالفت ہے جس کے نتیجے میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ کیا کچھ ہے ان کا؟ جو استنبول کے میئر ہیں ان کی بیک گراؤنڈ، ان کی اہمیت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں؟ مسئلہ کاظمی صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ بالکل جو ہے نا یہ امریکہ، یہ لوگ بالخصوص امریکہ اپنے لوگوں کا استعمال کرتی ہیں. استعمال کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کا وجود جو ہے نا ہمارے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، صدام سے لیجئے، حسنی مبارک سے لیجئے، علی بن زین العابدین سے لیجئے، قذافی سے لیجئے، یہ سب پورے کیا تھے؟ وہی مہرے تھے ان کے. انہوں نے اس وقت تک ان کو رکھا جب تک ان کا فائدہ صحیح معنوں میں ہو رہا تھا. جب وہ دیکھتے ہیں یہ بالکل وہی حال ہو گیا ہے کہ جو کیا ہے دھوبی، بالکل وہی حال جو ہے کیا ہے ان کا ہے، ان لوگوں کا. تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بالکل ان کو ہٹانے کی تیاری ہوتی ہے. اور ہٹانے میں بھی کیا ہے، کام خود بھی نہیں کرتے ہیں، پبلک سے کرواتے ہیں. یہ کام ہوا ہے نا، مسلسل تاریخ دیکھ لیجئے گا، وہیں سے ہوا ہے یہ جو ہے. لیکن ابھی جو ہے ان کے اندر جو ہے نا، ابھی میں پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اب پتہ نہیں میں نے وہ پوری اس کا ریفرنس مل نہیں پایا، کہ اپنی جو اپوزیشن ہے رجب طیب اردوغان کی، اس میں سے 4 لاکھ لوگ جیلوں میں ہیں. 4 لاکھ لوگ. اب اندازہ کر سکتے ہیں اس سے یعنی کتنی زیادہ پکڑ یا انٹیلیجنسی پکڑ وہاں پہ رکھی ہے، تو پبلک کہاں تک جو ہے کیا برداشت کرے گی. لیکن میں اس کی سوچ تک نہیں پہنچا، لیکن خبر ایک ہے اس کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ابھی جو نئی حکومت امریکہ کی آئی ہے، یہ جو حضرت آئے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، ان کو سمجھنے کے لیے جس سے پہلے بھی کہا گیا کہ پوری ایک ڈکشنری کی ضرورت ہے. تو یہ بھی جو ہے نا اب یہ دونوں کا، رشیا اور امریکہ کا، چاہے یوکرین کا معاملہ ہو، چاہے ٹرکی کا، کوئی جتنے بھی معاملے ہیں نا بالکل مشرق وسطیٰ کے، ان پہ ایک جگہ جمع ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ان ممالک کے لیے جو امریکہ کے زیر سایہ ہیں. جی کب یہ لٹکتی ہوئی تلوار ان پہ گر جائے پتہ نہیں. جی ان کا استعمال دیکھیں، روس اور امریکہ اگر واقعی مل جائیں تو ان سب کا استعمال تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا جو جن کو استعمال کیا جاتا تھا. تو بہرحال آپ نے ایک اردو کا محاورہ ذرا ادھورا استعمال کیا، میں اسے پورا کر دوں. آپ نے وہ دھوبی والی بات کہی، تو یہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ پورا محاورہ ہے جو رجب طیب اردغان کے لیے اور ان جیسے دوسرے حکمرانوں کے لیے یہ آگے آنے والے وقت پہ ثابت ہونے والا ہے. اور جو لوگ، جو حکومتیں اپنے ہی عوام کے خلاف کام کرتی ہیں، اپنے ہی ملکوں کو خطرے میں ڈالتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، ان ملکوں کا، ان حکومتوں کا آخر یہی ہوتا ہے جو ابھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اب سے پہلے جیسے صدام حسین اور کئی اور لوگوں کا ہوا، ایسے ہی شاید رجب طیب اردغان کا آخر ہونے والا ہے. بہت بہت شکریہ سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے بیروت میں رہتے ہوئے ہمیں ٹائم دیا، اس کے ہم شکر گزار ہیں. اور کوئی خاص بات رہ تو نہیں گئی ہے؟ کوئی اگر خاص بات رہ گئی ہو آخر میں کہنے کے لیے تو آپ کسی نتیجے کے طور پر کچھ کہنا چاہیں تو. میں ایک بات جو ہے نا وہی اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا، بیچ میں سے گزر چکی ہے. اس میں کان جو ہے میڈیا اسرائیل کا، اس نے جو ہے کیا ہے بن غوریون یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو ہے کیا ہے سیباسٹیان بن دانیل، جو بہت اچھے لیکچرار وہاں کے، انہوں نے جو ہے کیا ہے اپنے ایک لیکچر میں کہا، ابھی پرسوں کے واقعہ جو ہوا ہے نا جس میں 600 لوگ شہید ہوئے ہیں، 200 بچے، تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے رات میں دہائیوں میں فلسطینی بچوں کو قتل کر دیا. یہ اسرائیلی پروفیسر کا ہے، بن غوریون یونیورسٹی کے. اب اس سے کیا ہوا کہ دوسرے دن ہی جو ہے کیا ان کو آ گیا وہاں سے یونیورسٹی سے پتر آ گیا کہ اب آپ یہاں سے مستعفی ہو چکے ہیں، آپ جائیے. یعنی نکال دیا گیا، انہیں نکال دیا گیا. یعنی کچھ لوگ ہیں وہاں بھی، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ جو ہے کیا پورے کی پوری طرح سے جو ہے کیا ہے یعنی ظالم ہے، پوری وہی فکر رکھنے والے ہیں. جو ہیں انسانیت والے بھی ہیں، جن میں سے یہ بھی ایک پروفیسر جو ہے کیا ہے سیباسٹیان دانیال جو ہیں.
यानी नौकरी छीन ली गई उनकी। और बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे रोनन बार को निकाला गया, अटॉर्नी जनरल जो वो मोहतरमा है लेडी, उनको भी निकालने की तैयारी है। तो अब कुछ लोग इस्तीफे दे के जा चुके हैं। इजरायली फौज के चीफ हर्जी हलेवी और उसके अलावा साउथ की कमांड के कमांडर जा चुके, और बहुत लोग इजरायली फौज से इस्तीफे दे चुके। अब ये अपने खिलाफ जो कोई भी एक कदम उन्हें लगता है उनको भी निकाल रहे हैं। तो ये जो ईंट ईंट बना करके एक जबरदस्ती एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई, वो कब तक किस तेजी से बिखरता जाएगा, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। और वो नजर आ रहा है, अब से पहले तकरीबन 10 लाख की तादाद आ चुकी है कि इतने लोग इजराइल छोड़ करके जा चुके हैं। और हर्जी हलेवी वो जो अब हरेदी जिन्हें कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि हम मुल्क छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये मुल्क छोड़ करके जाने का सिलसिला तेज होगा। मेरा अंदाज ये है कि जंग बंद होगी, उसके साथ और तेज होगा। ये लोग जाएंगे जिनको एयरपोर्ट जाते हुए फौज रोक देती है। ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर लोग गए मुल्क छोड़ करके जाने के लिए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ये अगर तादाद इस वक्त भी हमारे पास इस वक्त तक के आंकड़े मौजूद नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक कई महीने पहले ये बात कही गई थी कि 10 लाख लोग जा चुके, अब तक कितने जा चुके और सही हमारे पास आंकड़े नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बाकर आबदी साहब, आपने काफी हद तक बिल्कुल नजदीक से इंफॉर्मेशन दी और वहां के हालात बताए, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।